अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज एक ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है और वो है चीफ जस्टिस को ख़त लिखें। ये सोशल मीडिया पर और ट्विटर पे ख़ास तौर पर ये इस वक्त ये टॉप ट्रेंड रहा है और तकरीबन अभी तक 1,58,000 से ज़ायद जो हैं ये ट्वीट्स इस पर हो चुकी हुई हैं और इसका मकसद सिर्फ ये है कि अरशद शरीफ को इंसाफ मिले। ये ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे और कहा यह जा रहा है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखें कि अरशद शरीफ को इंसाफ मिले, अरशद शरीफ की वालदा को इंसाफ मिले, अरशद शरीफ की बेवा को इंसाफ मिले, अरशद शरीफ के बच्चों को इंसाफ मिले और हम जो कि उनकी एक्सटेंडेड फैमिली हैं, जो हम फ्रेटर्निटी हैं, हमें इसका इंसाफ चाहिए। और अरशद शरीफ ने 12 जुलाई को ख़त लिखा था चीफ जस्टिस साहब को। वो ख़त कहाँ गया, उनको मिला नहीं मिला, और अगर उस वक़्त वो उस पर एक्शन ले लेते तो शायद सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। चलें, अब तो शहीद अरशद शरीफ हमारे साथ नहीं रहे, हम में नहीं रहे, लेकिन अब जो ये है, जो दरख्वास्त गई हुई है अरशद शरीफ की वालदा की तरफ से, फैमिली की तरफ से, कि जनाब एक इंडिपेंडेंट कमीशन बना दें, जुडिशल कमीशन इस पर बना दें, उस दरख्वास्त को भी अब काफ़ी दिन हो चुके हुए हैं और आज फिर ये ट्रेंड कल से ये शुरू हुआ है कि जनाब पूरी जो अरशद शरीफ के चाहने वाले हैं वो अब ख़त लिख रहे हैं और हमारी इतलात ये हैं कि हज़ारों की तादाद में ख़त जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना शुरू हो गए हैं और इन खतूत का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि अरशद शरीफ को इंसाफ मिले, हमें इंसाफ मिले, उनके घर वालों को इंसाफ मिले और जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो ये इस प्रोग्राम के आगाज़ में मैं बात करना चाहता। नाज़रीन, 26 तारीख को सैटरडे को इमरान खान साहब आए पिंडी में, रावलपिंडी में आकर उन्होंने एक बहुत बड़े पावर शो किया। ज़ाहिरी बात है उनके जो मुखालफीन हैं शायद वो उस नंबर को चैलेंज कर रहे हैं, कोई नंबर तो ऐसा सच है नहीं, लेकिन ये बाय एंड लार्ज एक बहुत बड़ा शो था, पावर शो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का। और फिर उसमें उन्होंने जो कुछ दिन पहले कहा था कि एक सरप्राइज़ दूंगा, वो सरप्राइज़ भी उन्होंने दे दिया और वो सरप्राइज़ था कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबली जो है हम तहलील करने जा रहे हैं और इसको एक नया रंग देने की कोशिश की जा रही है कि जी इमरान खान साहब ने कहा कि पीटीआई इससे बाहर हो जाएगी, यानी कि सिर्फ इस्तीफे देंगे, लेकिन इसमें इसको तहलील करने जा रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी अपना स्टेटमेंट दे दी, उन्होंने कहा कि 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, ये अमानत है मेरे पास इमरान खान साहब की, जिस तरह ही वो कहेंगे मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा और असेंबलियों को तहलील करने का ख़त जो है गवर्नर को लिख दूंगा। आज ज़मान पार्क लाहौर में केपी के चीफ मिनिस्टर और सीनियर लीडरशिप की मुलाकात हुई और उसके बाद भी यही सामने आया कि तौसीक की गई है इस बात की कि जनाब केपी और पंजाब की असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। इमरान खान साहब ने हफ्ते को क्या कहा था, ये जरा सुन लें। हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना, हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करें, अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें। इमरान खान साहब की बात आपने सुन ली और मेरे ख्याल में हमारी टेक्निकल टीम कुछ प्रॉब्लम की वजह से ओरिजिनल वीडियो के साथ ये शॉट नहीं सुनवा सके और फवाद चौधरी साहब ने आज ज़मान पार्क में जो अहम मुलाकात हुई, बैठक हुई, इमरान खान साहब चीफ मिनिस्टर केपी वहाँ पे मौजूद थे और उसके बाद उन्होंने क्या कहा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, ये सुन लें। दोनों सूबाई असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी गई है। आज इमरान खान की महमूद खान साहब से मुलाकात हो गई है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से। कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात होगी और टिकट के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है और इन दोनों इजलासों के बाद ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी।
جی یہ دونوں اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی. انہی معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں امجد خان نیازی صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. بہت بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کے وقت کا. میرے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل صاحب, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر. میاں شہباز شریف صاحب بہت بہت شکریہ. رانا احسان افضل صاحب آپ کے وقت کا بھی. رانا احسان افضل صاحب ایک دو چیزیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جاوید لطیف صاحب نے واضح طور پر کہا تھا کہ کے پی اور پنجاب اسمبلیاں تحلیل کریں اور عام انتخابات ہم سے لے لیں. رانا صلاح اللہ نے کہا تھا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں آج دونوں اسمبلیاں توڑ دیں کے پی اور پنجاب, اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ضمنی انتخابات نہیں عام انتخابات عمران خان صاحب کو مل جائیں گے. مریم نواز صاحبہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اگر اتنا شوق ہے عام انتخابات کا تو کے پی اور پنجاب اسمبلیاں توڑیں اور آ جائیں عام انتخابات کے لیے. آج کیا ہوا کہ جو بہت سی ایکسکیوز نکل رہے ہیں, سامنے آ رہے ہیں کہ جی آئین کے تحت یہ نہیں ہو سکتا, اس طرح نہیں ہو سکتا, ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے گا چیف منسٹر پنجاب کے خلاف اور گورنر رول لگ جائے گا. تو اب جب آپ لوگ ہی مانگ رہے تھے تو اب وہ ہو گیا ہے, تو اب کیا اس میں ہچکچاہٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ استعفیٰ جو ہے وہ لینے آئے تھے اور استعفے دینے کی بات کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لانگ مارچ انہوں نے عالمی سازش پر بنیاد رکھی, اس کی دو ایجنڈے تھے. ایک تو الیکشن پہلے کرا دو, اور دوسرا آرمی چیف کی جو تقرری ہے وہ میرے مطابق, اور اس کا انہوں نے لائبل دیا. دونوں فلاپ. لانگ مارچ جو تھا وہ 4 گھنٹے چلتا تھا, 20 گھنٹے بند رہتا تھا, آدھے کلومیٹر کا لانگ مارچ تھا. پھر اس کے بعد آپ آگے آ جائیں کہ جو ان کا فنالے تھا پنڈی میں, وہ ایک اچھا پاور شو تھا. ہزاروں کی تعداد تھی, لاکھوں نہیں تھے, لیکن ایک نارمل پاور شو تھا. انقلاب نہ نظر آیا, نہ کہیں دور دور سے ہم نے دیکھا, نہ کہیں حقیقی آزادی کی کوئی صورتحال نظر آ رہی تھی. ایک فلاپ شو تھا, اور جو انہوں نے اب اعلان کیا وہ عمران خان کی فرسٹریشن شو کرتا ہے کہ انہوں نے فیس سیونگ کرنی تھی, کوئی تو بیانیہ انہوں نے دینا تھا. تو اب انہوں نے کہا جی کہ میں استعفے دے رہا ہوں اور اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کر رہا ہوں. اب آپ کا سوال دیکھیں, لے لیں اسمبلی, اگر ڈیزالو وہ کر سکتے ہیں دونوں اور اس کے بعد الیکشن لے سکتے ہیں تو لے لیں. لیکن جو اس دورانیے کے اندر اگر ہمارے پاس کوئی مووز ہوئی سیاسی طور پہ تو وہ تو ہم ضرور استعمال کریں گے, کیونکہ ہم آئے تھے ان کا معاشی گند صاف کرنے, اور ملک جو ہے وہ دیوالیے پن کی دہج پہ تھا. تو ادھر ہم نے آئی ایم ایف کا معاہدہ بحال کیا اور اپنی سیاسی کاسٹ پے کی. تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس یہ رائٹ ہے آئینی طور پہ کہ ہم اس ٹینیور کو مکمل کریں اور عوام کو ریلیف فراہم کریں. تو اس ٹینیور کے اندر اگر یہ ان کے طریقہ کار سے, جو کہ جلدی الیکشن یہ چاہتے ہیں, اس میں اسمبلی ڈیزالو کرنا ہے اور حربے ہیں, تو اس کا جو ورسٹ کیس سیناریو ہے وہ الیکشن کمیشن نے بیان کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں یا استعفے دیتے ہیں تو ان سیٹوں کے اوپر الیکشن جو ہے وہ 60 دنوں میں 2 مہینے میں کال ہو جائیں گے اور الیکشن ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے یہ ورسٹ کیس سیناریو ہے حکومت کے لیے. تو اس سے پہلے بہت ساری چیزیں. رانا صاحب معذرت سے, الیکشن کمیشن کا ترجمان کی جو سٹیٹمنٹ تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی اراکین مستعفی ہوں گے, یہ پروونشل گورنمنٹس ڈیزالو کرنے کی میں بات کر رہا ہوں, مستعفی ہونے کے بعد تو ابھی تو وہ 120 سے 126 جو ہیں وہ مستعفی ہوئے ہیں, وہ ان کے ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے, تو 60 روز میں ضمنی انتخابات کرا دیں گے, یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اور دوسرا, اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے تو 186 کا گولڈن نمبر کیسے حاصل کریں گے پنجاب میں؟ بالکل, یہ چیزیں ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے اسمبلی ڈیزالو بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو ابھی تو بہت سارے معاملات آگے دیکھے جائیں گے کہ کیا انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے اس کے اوپر یہ پورا اترتے ہیں, اور پھر آبویسلی نو کانفیڈنس, گورنر رول, اس میں بھی کوئی آئینی کباتے ہیں, اور وہ ایک انتہائی اقدام ہے, بہت اچھا اقدام بھی نہیں ہے, لیکن ایک پاسبلٹی ہے, آپشنز ہیں. بڑی یہ ابھی جو, لیکن ایک چیز طے ہے کیا کہ عمران خان صاحب کل بھی جو ہے وہ سیاسی استحکام اس ملک میں نہیں آنے دے رہے تھے, آج بھی نہیں آنے دے رہے, اور آگے آنے والے دنوں میں بھی نہیں آنے دیں گے. تو یہ چیلنج ضرور حکومت کو ہے, اس سیاسی استحکام کو نہ لانے. آئینی موو ہے وہ, کوئی لا اینڈ آرڈر انہوں نے نہیں خراب کرنے کی کوشش کی, انہوں نے بہت پیسفل طریقے سے ایک میسج دے دیا کہ یہ ایک آئینی تو ہے نا جی.
چلیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو پھر چلیں جو آپ لوگ کہتے رہے ہیں, آپ کے سینئر لیڈرشپ کہتے رہی ہے, پرائم منسٹر خود کہتے رہے ہیں کہ آپ دونوں اپنی اسمبلیاں جہاں پہ آپ کی حکومت ہے ڈیزالو کریں. امجد خان نیائی صاحب, دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ فیصلہ کر لیا اب مشاورت کریں گے, کیا اچھا ہوتا کل وہ لے کے آتے باقاعدہ دونوں چیف منسٹرز کی درخواستیں گورنر کے لیے کہ جی یہ رہی وہ درخواستیں سائن ہوئی ہیں, یہ منڈے کو گورنر ہاؤس میں پہنچ جائیں گی کہ چیف منسٹرز نے درخواست کر دی ہے. ایک چیز فیصلہ سنا دیا اور اب مشاورت. دوسری بات جو یہ کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو جس طرح ابھی رانا صاحب نے کہا کہ فیس سیونگ ہے, اس کے علاوہ یہ اور کچھ نہیں ہے, تو اس پہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. اور کیا یہ فائنل ہے بات, جس طرح فواد چوہدری صاحب نے کہہ دیا کہ توثیق کر دی ہے, دونوں چیف منسٹرز اور ان کی دونوں صوبوں کی پارلیمانی پارٹیز کے اجلاس جمعہ اور ہفتے کو ہوں گے اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس پر جو ہے عمل کر دیا جائے گا؟ ضمیر حیدر بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کی قیادت میں متحد ہے اور عمران خان کا جو بھی فیصلہ ہے وہ اس کو انڈورس کریں گے, کیونکہ سرپرائز خان صاحب نے ہی دینا تھا. تو اس سے پہلے کچھ چیزیں تھی جو نہیں بتائی جا سکتی تھی, تو خان صاحب نے خود اعلان کیا. اس کے مطابق آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے چیف منسٹر پرویز الہی صاحب نے کہا کہ ہم 1 سیکنڈ 1 منٹ کی بھی دیر نہیں لگائیں گے اور ہم بالکل امانت ہے ہمارے پاس اور یہ ہم امانت جو ہے خان صاحب کو لوٹا دیں گے. پھر کے پی کے ہے, کے پی کے کے اندر ہماری اپنی حکومت ہے. چیف منسٹر صاحب نے اس بات کو آج اجلاس کے اندر جو ہے واضح انداز میں کہا کہ خان صاحب جس وقت حکم دیں گے ہم اس کو ڈیزالو کر دیں گے. پہلی بات تو یہ خود کہتے تھے کہ جی یہ اسمبلی آپ ڈیزالو کر دیں, الیکشن کرا دیں گے. اب یہ بنے نا تھوڑے دلیر بنے کہ اب میدان میں آئے, اپنی نیشنل اسمبلی اب ڈیزالو کریں. ہم تو ڈیزالو کر رہے ہیں, اس میں کوئی ایف اینڈ بٹس بھی نہیں ہے اور کوئی ہم نے کوئی قانون بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیا, کوئی انتشار بھی نہیں ہونے دیا. ہم تو ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ استحکام نہیں ہے, اس کا واحد حل پاکستان کے اندر الیکشن ہی ہے. یہ اگر چمٹے رہنا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک نے ایون ایل سی کھولنے کا کوٹا لگا رکھا ہے, جو بہت ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ ایون ڈے ٹو ڈے جو گورنمنٹ کے افیئرز ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے میرے خیال میں پورے نہیں ہو رہے. ایون پیٹرولیم مصنوعات جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے لے رہے ہیں, گیس کا بھی یہ ایشو ہے. پھر دوسرے آپ کے جو انٹرنیشنل آرڈرز تھے ایکسپورٹ کے, وہ بھی آپ کے لیے مسائل کا شکار ہو چکے ہیں. انڈسٹری آپ کی بند ہو چکی ہے. تو ان حالات میں یہ صرف چمٹے رہنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, ادروائز تو ان کا کیا کام ہے؟ ابھی مجھے بتائیں کوئی انہوں نے ایسا کوئی ایکسٹرا آرڈنری میجرز لی ہوں جس میں یہ کہہ سکیں کہ یہ ریفارمز لے کے آئے, اکانومی کے اندر ملک کے اندر کوئی بہتری ہو, کوئی پرتونوش میں کمی لائے ہو. وہی ہے یہ ابھی اپنی نوکریاں بچانے میں اور این آر او لینے میں اور کیسے چھڑوانے کے علاوہ اور ہمارے لوگوں پہ تشدد کرانے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ مجھے یہ بتا دے کوئی. بالکل اس پر بھی بات کرنی ہے کیونکہ اب 7 مہینے سے زیادہ عرصہ تو ہو چکا ہوا ہے اور جو دعوے تھے کہ جی معیشت میں بالکل ریولوشنری چینجز آئیں گی, بہتری پر بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین عمران خان صاحب نے آج ٹویٹ کیے اور یہ ٹرینڈ تھا 3 ٹویٹس کا, جس میں انہوں نے لکھا کہ آئین کا آرٹیکل 14 شرف انسانی کو قابل حرمت قرار دیتا ہے. چنانچہ سپریم کورٹ کے معزز ججز سے میرا سوال ہے کہ آیا دستور کے اس آرٹیکل کا اطلاق محض ریاست کے طاقتور حکام تک ہی محدود ہے, کیونکہ باقی سب کے لیے تو شرف انسانی جیسے بنیادی حق کو بھی تحفظ حاصل نہیں. پھر کہتے ہیں سینیٹر اعظم سواتی کو برہنہ کیا گیا, انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کی اہلیہ کو نازیبا غیر قانونی ویڈیو بھجوا کر ان کی تذلیل کی گئی. ہفتوں تک وہ سپریم کورٹ سے حصول انصاف کے منتظر رہے, مگر ان کی کوششیں بے سود ثابت ہوئیں.
जब काबिल फहम गुस्से और मायूसी के आलम में वो इन ज्यादतियों पर रद्द अमल का इजहार करते हैं तो इन्हें जेल में डाल दिया जाता है और मुल्क भर में इनके खिलाफ कमोबेश 15 पर्चे काट दिए जाते हैं। अपने मुअज़्ज़ज़ जजेस से मैं फिर से पूछता हूं कि इस सब में इंसाफ किधर है? क्या दस्तूर का आर्टिकल 14 इम्तियाजी तौर पर महज आला और ताकतवर रियासती हुक्काम के लिए ही काबिल इतलाक रहेगा? राना साहब, यकीनन जो आज़म खान स्वाति साहब ने जो लास्ट जो ट्वीट्स की वो बहुत ही अफसोसनाक है, शर्मिंदा है, हम कंडेम करते हैं। वो किसी भी तरह नहीं है कि आप किसी को भी गालियां दें, ख़ास तौर पे फैमिली की ख्वातीन को। और फिर जिस तरह की उन्होंने 26 तारीख को वहाँ पे पिंडी में भी गुफ्तगू की, वो थोड़ा सा ज़्यादा जज्बाती थे। लेकिन आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट शायद थोड़ी सी ओवरबोर्ड जा रही है? क्योंकि पहले विक्टिम वो थे। एक सवाल पूछने पर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा, जो कि अब चंद घंटे के मेहमान हैं, और नए आर्मी चीफ जो हैं वो कमान संभाल लेंगे कल सुबह, तो एक सवाल करने पर यकीनन बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया होगा सबको। लेकिन जिस तरह का सलूक किया गया और उसके बाद कुछ वीडियो बना के जो उनकी फैमिलीज़ को भेजी गई, उसके बाद एक 74 साला जो कि अब जनवरी में या दिसंबर में 75 साल के होने वाले हैं, उनका रिएक्शन कुछ जायज़ नहीं था, बारिंग दैट ट्वीट जिसमें उन्होंने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ जो है ना एक बहुत बड़ा ब्लर है। ब्लर क्या है? देखिए, शहबाज गिल साहब जो हैं वो कहते हैं कि उनके साथ जिनसी तशद्दुद हुआ और वो कहते हैं जी मुझे टॉर्चर किया गया। अपना आज़म स्वाति साहब भी कहते हैं मुझे टॉर्चर किया गया, लेकिन कोई शवाहिद ऐसे नहीं है, कोई मेडिकल रिपोर्ट ऐसी नहीं आई जिसने इस चीज़ की तस्दीक की कि जो है वो तशद्दुद किया गया। तो यहाँ प्रोपेगेंडा किया जाता है, सियासी मफाद दिया जाता है, अरेस्ट को भी जो है कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर तो वो वीडियो जो बनी है वो उसको तो सबने कंडेम किया, मैं भी कंडेम करता हूँ। ये खौफनाक सूरत हाल है कि इस तरह की गंदे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तानी हो जिसने ना कंडेम किया हो। उसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए। इनके पास KPK पुलिस है, इनको चाहिए वहां भी FIR लॉन्च कराए। FIA होती है और IB होती है, मुख्तलिफ एजेंसीज होती है, CIA होती है, उनके थ्रू तहकीक कराएं कि ये क्या था वीडियो की। पूरी हुकूमत सूबे की इनके पास है। आई थिंक वो इनके पास भी वो वे है कि आप उसके ऊपर तहकीक कराएं। तौर पर शायद वो बलोचिस्तान यानी कि कोयटा में वीडियो बनी है जो कि आज़म स्वाति साहब ने भी कहा था। They are पावरफुल इनफ कि उसकी इंक्वायरी कराई जाए और सजा जो जिन लोगों ने अगर ये वीडियो बनाई है कम से कम हकायक आवाम के सामने लेके आए कि वो कौन लोग हैं। लेकिन बात यहाँ ये है कि आप अदारों की तस्दील करें, आप लोगों को गालियां निकालें, आप प्रोपेगेंडा करें बगैर किसी सबूत के, और फिर एक्सपेक्ट करें कि हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। देखें, क्या यहाँ दूसरे लोगों की इज्जत नहीं है? क्या यहाँ अदारों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है? तो जब आप इतने ज्यादा तातुर के साथ और कंसेक्यूटिवली एक प्रोपेगेंडा मशीन बन जाएंगे तो फिर उस बेसिस पे अरेस्ट किया गया। मैं फेवर में नहीं होना चाहिए अरेस्ट, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। लेकिन जो चीजें इमरान खान ने आज या अभी आपने पढ़ के सुनाई, द बॉल इज इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर समझती है ये इतना अहम इशू है तो वो सुओ मोटो ले ले, इसके ऊपर जो है वो हकायक जो है वो अवाम के सामने ले आए। मुझे तो कोई गुज़िश्ता रोज तो FIA ने जाके उनको उठाया है, सेशन जज साथ गए, और तो FIA तो वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है ना। बिल्कुल। और फ्रेश FIRs भी कट गई, 15 FIRs हो गई उनके ऊपर, और वो भी ज्यादातर सिंध में। देखिए, मैंने तो कहा कि ये चीजें हमें इस तरह के गंदे इल्जामात किसी पे नहीं लगाने चाहिए, और अगर कोई बंदा इतने गंदे इल्जामात लगा रहा है और फिर आप उसको जो है वो उठा लेते हैं तो वो एक नया यहाँ इधर दूसरी साइड उसको प्रोपेगेंडा के लिए यूज करती है। तो मेरे ख्याल से दोनों साइडों को टोन डाउन होने की जरूरत है। सही, बिल्कुल। अमजद खान न्याई साहब, जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए आज़म खान स्वाति साहब की ट्वीट में, वो यकीनन किसी भी तरह आप उसको अप्रूव नहीं कर सकते, वो काबिल मज़म्मत हैं। लेकिन इतनी एक्सटेंड तक ठीक है, जुल्म हुआ, बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, मामलात अदालतों में चल रहे थे, लेकिन फिर इतनी एक्सट्रीम पर जाकर ट्वीट दोबारा से, इसकी रीज़न क्या है? क्या इमरान खान साहब ने नोटिस नहीं लिया होगा? आपकी पार्टी के जो आप लोगों ने
کہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ظلم ہوا, اس کو کنڈیم کر رہے ہیں, سارے کر رہے ہیں, لیکن پھر دوبارہ اس لیول پر جو الفاظ استعمال ہوئے اس کے حوالے سے یقیناً ٹھیک ہے, آئین جو ہے وہ انسانی حقوق گارنٹی کرتا ہے. ضمیر بھائی, جب انسان نا اس جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی معاملات سے نہ گزارے اور پھر اگر اس کو انصاف بھی نہ مل رہا ہو, تو یقیناً اس عمر میں آ کے انسان بے بسی کے عالم میں اگر یہ باتیں کرتا ہے تو اس کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں. وہ اس لحاظ سے کہ وہ جس تکلیف, دکھ, شرمندگی, پھر اپنے بیوی بچوں, اپنی پوتیوں پوتوں کے جن کے ساتھ اس کا ایک احترام, پیار اور ایک پردہ ہوتا ہے, اور وہ اپنے بزرگ کو اس حالت میں دیکھتے ہیں تو یقیناً جو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ جب گھر کے اندر بھی جاتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے. تو اس عالم میں اگر وہ غم و غصے میں کچھ الفاظ اگر غلط بھی کہے گئے تو اگر بڑا آدمی جو ہوتا ہے وہ یقیناً اس کو اگنور کرتا ہے, اور اگر جو بڑا نہیں ہوتا تو یقیناً وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو اگر دبا لوں گا اور اس کو انصاف بھی نہ ملے تو پھر مجھے بتائے وہ کہاں جائے. اس کے پاس ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے, وہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس طرف نہ لے کے جائے, کیونکہ زندگی اس دنیا میں بڑی قیمتی ہے, اور عزت اور یہ جو دو چیزیں ہیں نا, یہ بہت ایک ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہی نوازتا ہے, کوئی لوگ نہیں لے سکتے. تو اس عالم میں اگر انہوں نے کچھ باتیں کر بھی دی تھی تو اگنور کرنا چاہیے تھا. اس کو اس لیول تک لے کے جانا میں سمجھتا ہوں کوئی نیک نامی کا باعث نہیں بن رہا, بلکہ یہ بدنامی کا باعث ہے. کیونکہ شاید جو ہے اس سے لوگوں کو کسی کو پتہ ہوتا نہ ہوتا, کوئی دیکھتا کوئی کرتا, لیکن اب تو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ چند الفاظ جو ہے وہ کسی کے لیے اتنا بڑا جرم بن گئے کہ وہ بالکل جب ایف آئی آر کٹ گئی تو وہ پبلک ڈاکومنٹس بن گئے, اور جن کو شاید نہیں بھی پتا تھا, اور وہ پبلک ڈاکومنٹ اب ہمارے لیے بھی پبلک ہے, وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ, لیکن پھر بھی ہمیں بھی لحاظ رکھنا ہے, اور اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان تو ہے اس پر. رانا صاحب, میں سن رہا تھا کہ جناب آپ لوگوں کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں ہوئیں. جاوید لطیف صاحب کو میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی وہ مریم صاحبہ جب جیل میں تھی وہاں کیمرے لگے, بٹ یہ جسٹیفائی تو نہیں کرتا کہ ایک 74 سالہ جو 75 سال کے ہونے والے ہیں سینیٹر, ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جائے. دیکھیں, یہ سیکشن 500A ہے جو کہتا ہے پنشمنٹ فار انٹینشنل ریڈیکیولنگ آف آرمڈ فورسز. Whosoever intentionally ridicules, brings into disrepute or defames the AFP or a member thereof shall be guilty of an offence punishable with imprisonment which may extend to 2 to 5 years. یعنی کہ کہنے کا مطلب انہوں نے قانون توڑا ہے, انہوں نے آرمڈ فورسز کو ریڈیکیول کیا ہے یا ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں, تو اب ان کے اوپر اس بنیاد پہ کیس ہوا ہے. دیکھیں, لیکن یہاں میں یہ کہوں گا کہ ان کی ہیومن رائٹس وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے, ان کو کوئی ٹارچر نہیں ہونا چاہیے, ان کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. رانا صاحب, لیکن آج فواد چوہدری صاحب نے, آپ ہی سے میں پوچھ رہا ہوں, آج فواد چوہدری صاحب نے جو میڈیا سے ٹاک کر رہے تھے زمان پارک کے باہر, انہوں نے کہا کہ جی اعظم خان سواتی صاحب کے بیٹے کا روتے ہوئے فون آیا ہے عمران خان صاحب کو کہ ان کو خدشہ ہے کہ کل ان کو پولیس انکاؤنٹر کے ذریعے مار دیا جائے گا. کسٹڈی میں ہیں ابھی, تو مجھے ویسے یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی, لیکن اس حد تک بھی جایا جا سکتا ہے, کیونکہ ضمیر صاحب دیکھیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جنسی زیادتی کا بھی ایک اپنے ممبر کے اوپر الزام لگا دیا جس کی میڈیکل کوئی ایسی رپورٹ ثابت نہیں کرتی کہ کوئی کسی پہ جنسی زیادتی ہوئی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنی گندی سیاست ہو گئی ہے کہ اب آپ کچھ بھی بول دیتے ہیں ایک دن کا مفاد لینے کے لیے. آپ کوئی بھی سوچا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں چند گھنٹے جو ہے وہ ہم اپنا جو کلٹ ہے یا اپنے جو فالوورز ہیں ہم ان کے اندر پروپیگنڈا ہم رجیم ڈال سکیں. اگر یہ خبر ٹرو ہے یا سچی ہے تو یہ تو بہت خوفناک صورتحال ہے, لیکن اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر اس پہ سوال نہیں ہونا چاہیے. کیا شہباز گیل کو اپنا میڈیکل رپورٹ کرا کے ثابت نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی, اور اگر نہیں ہوا ایسے تو کیا سب لوگوں کو اسے کنڈیم نہیں کرنا چاہیے اور عمران خان کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے کہ تم کس طرح کی سیاست کر رہے ہو؟ یعنی کہ ہم ہر
कोई चीज नहीं हम छोड़ते सियासी मफाद के लिए। राणा साहब, ये टू वे ट्रैफिक है। राणा साहब, मैं बिल्कुल आप मतलब अमजद खान न्यायी साहब से, अमजद खान न्यायी साहब, क्या जिस तरह राणा साहब कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा था, कोई जिनसी ज्यादती नहीं हुई, और जहां से मेडिकल हो रहा था उस वक्त इन्हीं की हुकूमत, इन्हीं के नीचे मैं सारा था सिस्टम, मैं क्वेश्चन नहीं करना चाहता, मामला अदालत में है, लेकिन क्या ये प्रोपेगेंडा है जस्ट टू गेन पॉलिटिकल माइलेज? ज़मीर हैदर इस्तान राना साहब मेरा भतीजा है, अल्लाह न करे इनके साथ कभी ऐसा हो जाए तो ये दुनिया को क्या कहेंगे, कोई कह भी नहीं सकता होता। ये उसी के जिसके साथ होता है वही इस मुसीबत, इस मुश्किल और इस तकलीफ से गुजरता है। कुछ ऐसे तो नहीं है कि वो खुद अपने मुंह से खुद कहना शुरू कर दे कि मेरे साथ जिनसी ज्यादती हुई है। ये कहना को भी कोई आसान काम नहीं है। तो आप खुद अंदाजा करें जो इस अजियतनाक हालात से गुजरे हैं माशरे के अंदर, वो समझ सकते हैं इस दर्द को भी, इस तकलीफ को भी। ये आम आदमी के समझने की बात नहीं है। नहीं, तो आपका मतलब है कि ये मतलब जो जिस तरह राणा साहब ने कहा कि खान साहब को चाहिए था कि अगर ये गलत है तो उसको रोकना चाहिए था, प्रोपेगेंडा, तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि शायद जो रिपोर्ट्स थी वो इंजीनियर्ड थी? इसमें कोई शक नहीं है कि आपको भी पता है इस दौर के अंदर हमेशा अशराफिया जो है या ताकतवर लोग जो हैं उन्हीं के मुताबिक रिपोर्टें बनती है, आप और मैं तो बना नहीं सकते। और जिनके साथ मैंने पहले कहा कि जो इस मामलात, इस मराइल से गुजरे हैं वो बेहतर समझते हैं, और आज वो दुनिया के सामने खुद कह रहे हैं, तो आप खुद समझ लें। नहीं, बिल्कुल सही। राना एहसान अफजल साहब, अब थोड़ा सा अभी ब्रेक पे अगर नहीं जा रहे तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ज़रा मईशत की जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लें, क्योंकि अमजद खान न्यायी साहब ने शुरू तो की थी, मैं चाह रहा था कि पहले वो ज़रा पॉलिटिकल बातें कवर हो जाएं। तो अब एक तो ये सूरत हाल है, आपके अपने साबिक फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने कुछ चीज़ें, और यकीनन आपने उनको पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। फिर इसहाक डार साहब के आने के बाद ये सुनने में आ रहा था कि जनाब डॉलर जो है वो काबू कर लेंगे, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि डॉलर वो उड़ा देंगे, गायब कर देंगे, वो मिल ही नहीं रहा। आज लोग जो हैं वो डॉलर ढूंढ रहे हैं, इंटरबैंक रेट कुछ और है, मार्केट में है ही नहीं, और अगर है तो उसके भी दो रेट हैं कि एक ट्रेवल के लिए डॉलर्स आपको मिलेंगे, वो जरा थोड़ा सस्ता है, और अगर आपको बैंक में जमा कराने हैं या और दूसरे पर्पस के लिए तो वो महंगा है, वैसे तो नापैद हो गया हुआ है। आज की सूरत हाल ये है कि एक हफ्ते के अंदर प्याज की कीमत जो है वो 100% से ज्यादा बढ़ चुकी हुई है। आज 200 रुपए किलो आपको प्याज इस्लामाबाद में नहीं मिल रहा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि एक लिक्विडिटी क्रंच है, हमारे रिजर्व जो हैं वो 8 अरब डॉलर पे हैं और हमें इनको बिल्ड करना है, नंबर एक। देखिए, अब उसको बिल्ड करने का तरीकाकार है कि आप IMF के प्रोग्राम को कंटिन्यू करें और इसका जो रिव्यू है उसको कामयाबी से कराएं। तो हम वो जो रिव्यू है वो हम उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, और उसके अंदर कुछ सवालात थे रिहेबिलिटेशन ऑफ फ्लड्स के ऊपर कि इनको जो डेवस्टेशन हुई है उसको किस तरीके से रिहेबिलिटेट करना है। तो वो कॉन्वर्सेशन IMF के साथ चल रही है। देखिए, और इंशाल्लाह ताला ये जो 9th रिव्यू है ये कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा। थोड़ी इसमें कोई हफ्ते कुछ लेट हुआ है, लेकिन जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला और भी इन्फ्लोज हैं जो आने हैं। तो हमारा डिफॉल्ट का तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ऐसा नहीं होगा कि डिफॉल्ट की तरफ जाए। जरूर लिक्विडिटी क्रंच है, मुश्किल हालात हैं, मिफ्ता साहब ने जो चीजें पिन पॉइंट की वो हकायक के ऊपर हैं, लेकिन दार साहब जो हैं एक एक्सपीरियंस फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इन सारी चीजों को वो हेड ऑन ले रहे हैं। देखिए, इशू क्या है, इशू मैं आपको बता देता हूँ। इशू ये है कि जो 10-12 अरब डॉलर की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की इंपोर्ट थी, आज वो 26 से 28 अरब डॉलर की हो गई है। यानी कि दुनिया में एक क्राइसिस है, रिसेशन है, वो हम भी फेस कर रहे हैं। कुछ मुल्क को खोखला PTI कर गई थी, उस तसलसल वो चल रहा है, अभी भी उस पर कमी आई है, लेकिन उसको कंट्रोल करना जाहिर सी बात है मुश्किल है, लेकिन हम कर रहे हैं। बॉटम लाइन क्या है, फुल डिफॉल्ट नहीं करेगा। हम IMF का 9th रिव्यू इंशाल्लाह ताला कामयाबी से मुकम्मल कर लेंगे और आपके इनफ्लोज भी आ जाएंगे। बिल्कुल रुपए पे प्रेशर है, रुपए पे प्रेशर तब खत्म होगा जब ये इनफ्लोज रियलाइज हो।
اگر یہ ریلائز ہو جاتے ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پریشر ہے روپے پہ یہ ختم ہو جائے گا اور ڈالر اویلیبلٹی بہتر ہو جائے گی. یہ کچھ حقائق ہیں اور چیلنجز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. امجد نیائی صاحب، یہ حقائق اور چیلنجز آپ کے سامنے آ گئے. 8 مہینے دوسرے فائنانس منسٹر، پہلے مفتاح اسماعیل صاحب، اب اسحاق ڈار. مہنگائی جو ہے اب اچھے خاصے جو مطلب مڈل کلاس تو پاکستان میں ہے ہی نہیں، بڑا ظلم ہے، لیکن جو ویل ٹو ڈو تھے ان کے لیے بھی اب مہنگائی جو ہے وہ ایک عذاب بن چکا ہوا ہے. ضمیر حیدر، اس وقت تو عام آدمی کیا جو کھاتے پیتے لوگ تھے نا وہ بھی اس حد تک پریشان ہے کیونکہ بزنسز جو ہے وہ کولیپس کر چکے ہیں. جیسے خود اب رانا صاحب نے اس کو ایڈمٹ کر لیا ہے کہ چیزیں سٹیبل نہیں رہی، اور جب انسٹیبلٹی بڑھتی جائے اور آپ اس کو کنٹرول بھی نہ کر سکے، مجھے تو کوئی روڈ میپ بھی نظر نہیں آ رہا ہے ان کے پاس جس کی وجہ سے یہ پرائسز کو کنٹرول کریں یا یہ بزنسز کو مطلب انہانس کریں، ایکسپورٹس کو انہانس کریں. دنیا میں جہاں پہ پیٹرولیم مصنوعات نیچے آ رہی ہیں ہم اس کو بھی جو ہے کم نہیں کر پا رہے، بجلی کی قیمتیں بھی کم نہیں کر پا رہے، لوگوں پہ اشیاء خوردنوش جو ہے وہ بھی کم نہیں ہو رہی. تو خود آپ اندازہ کریں کہ معیشت تو آلموسٹ کولیپس کر چکی ہے. میں نے پہلے بتایا جو میرے سورس ہیں، جو میں نے جو انڈیکیٹرز دیکھے ہیں کہ آج جس طریقے کے ساتھ اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا، اس سے آج 2% جو ہے وہ کمی آئی ہے ایون اسٹاک ایکسچینج میں. اور جو بزنس ہے بجائے کہ وہ اس میں ان کا دائرہ بڑھے وہ آج سکڑے ہیں. تو آپ یہ اس بات کی جو جتنے بھی میں سمجھتا سائن نظر آ رہے ہیں آلموسٹ ہم کولیپس تو کر چکے ہیں، یہ مانے یا نہ مانے. آج دنیا جو ہے وہ بھی ہمارے بارے میں کوئی جو تبصرہ کر رہی ہے کہ پاکستان میں اللہ نہ کرے کہ سری لنکا جیسے حالات ہوں جہاں سے آج آپ کے لیے پورے پاکستان میں جب بجائی کا موسم ہے لیکن ڈیزل شارٹ جا رہا ہے، ملک میں آپ کے پاس ریزرو کم ہو گیا، اسی طرح پیٹرولیم مصنوعات کم ہو رہی ہیں، کم پڑی ہیں، آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے. اب یہ کرائسس جو ہے وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ روڈ میپ ہے رانا صاحب کے پاس؟ تو فوڈ سیکیورٹی کا ایشو بھی اٹھا دیا ہے امجد خان نیائی صاحب نے. رانا صاحب، یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے. اگر آپ 9 اپریل لیں اور اس کے بعد پھر مئی میں آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے اکنامک سروے کے نمبرز آئیں تو there was nothing wrong. لیکوڈیٹی کرنچ تو اس وقت ہمیں نہیں دکھائی دے رہا تھا ان نمبرز میں. وہاں پہ گروتھ جو ہے 6% جا رہی تھی. 2021 کی کنسولیڈیٹڈ فگر 5.7% آ رہی تھی جی ڈی پی گروتھ. تو where did we went wrong؟ دیکھیں بلکہ 5.7 نہیں تھی، 5.97% گروتھ تھی. لیکن اس گروتھ کے پیچھے کیا تھا؟ اس گروتھ کے پیچھے جو 1100 ارب کا خسارہ تھا گرجسی جو 72 سال میں ایکیومولیٹ ہوا تھا وہ 2500 ارب پہ چلا گیا تھا. اس گروتھ کے پیچھے 1400 ارب کا گیس سیکٹر میں خسارہ چھوڑ کے گئے جو پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اس گروتھ کے پیچھے جو ریزروز آپ کے تھے وہ 10 ارب ڈالر پہ آ کھڑے ہوئے تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے. اور اس گروتھ کے پیچھے 20,000 ارب کے قرضے لیے گئے جو پاکستان کی تاریخ کے 80% قرضے تھے. تو یہ گروتھ جو یہ چھوڑ کے گئے وہ سسٹینیبل نہیں تھی. اس نے اس ملک کو کھوکھا کر دیا. اور بالکل تب جو کریڈٹ ڈیفالٹ ریٹ تھا وہ 5% پہ تھا. لیکن جو یہ کرائسس چھوڑ کے گئے وہ ایک ہڈن اس کے اندر جب وہ آگے بڑھا تو یہ جو جتنی یہ جو چیزیں ایکیومولیٹ تھیں یہ کھل کے سامنے آ گئی. کیونکہ آپ ایک آئی ایم ایف کے پروگرام کو بھی چھوڑ دیا تھا آپ نے لٹرلی. رانا صاحب آپ کا رانا احسان صاحب جو باتیں کہہ رہا ہوں نا آپ کسی اکانومسٹ کو بٹھا کے پوچھ لیں وہ انہی باتوں کو کہے گا. یہ حقائق ہیں. جب آپ آگے بڑے آپ کا آئی ایم ایف سے معاہدہ آپ نے کیا اور اس کو ٹائم لگا 2-3 مہینے لگے تو جو آپ کی ویکنیسز تھیں وہ کھل کے سامنے آ گئی. رانا صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. یو آر ٹرائنگ ٹو سے کہ 8 مارچ کے بعد جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو آنی تھی جمع ہونی تھی 9 کو، اس کے بعد سے لے کے 9 اپریل تک ایک مہینے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اکنامک لینڈ مائنز بچھا دی تھیں آپ کے لیے؟ نہیں، یہ معاملہ شروع ہوا ہے آپ کا پچھلے سال مارچ سے، مارچ 2021 سے. دیکھیں ایک آپ پروگرام میں تھے نا، آپ کو اچھے ریزروز آپ کے بلڈ ہو گئے کووڈ میں، آپ کے ڈیفرڈ ہوگی ڈیٹ،
آپ کا 20 ارب ڈالر کا آپ کے پاس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزروز تھے, کمرشل آپ کے پاس 7-8 ارب علیحدہ تھے, 28 ارب ڈالر کے ریزروز تھے اگست 2021 کے اندر. وہ لگاتار گرتے رہے کیونکہ آپ نے جو بجٹ دیا وہ ایک ایکسپینشنری بجٹ تھا, اس نے اوور سپینڈنگ کی, فسکل ڈیفیسٹ آیا, یہ خسارے بلڈ اپ ہوتے رہے, اور آپ نے آئی ایم ایف کے معاہدے کے اوپر آپ منی بجٹ لے کے آئے, پھر اس منی بجٹ سے یو ٹرن لیا. تو یہ جو مس مینجمنٹ تھی یہ آخری مہینے میں نہیں ہوئی, یہ 1-1.5 سال چلتی رہی ہے. گرزشی قرضے کی جو میں بات کر رہا ہوں, رانا صاحب آپ نے 1 منٹ ضمیر صاحب جو ری بیسنگ کرنی تھی بجلی کی وہ ہم نے 1.5 سال بعد کی, وہ 1.5 سال پہلے ہونی چاہیے تھی. بجلی کے ریٹ جو ہیں وہ 1.5 سال پہلے بڑھنے چاہیے تھے, گیس کے ریٹ انہوں نے بڑھائے ہی نہیں. تو یہ ایک کرائسس یہ ایک دم سے نہیں آیا, یہ بلڈ ہو رہا تھا. اور پھر یہ جب ہم نے لیا, پھر اس کو 2-3 مہینے جو ہمیں معاہدہ کرنے میں لگے, اس میں یہ بالکل کہہ لیں کہ بظاہر شو ہو گیا. چلیں بالکل اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں, لیکن ابھی مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد آئیں گے. تو رانا امجد خان نیائی صاحب, جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ فوڈ سیکیورٹی, اور اگر جو ہمارا سٹیپل فوڈ ہے یعنی کہ گندم کی جو ہم ٹارگٹ تو میرے خیال میں نہیں کر سکیں گے, لیکن اگر بہت زیادہ امپورٹ کرنا پڑ گیا تو وہ تو امپورٹ بل پہ بھی بہت بڑا ایک مطلب ظاہری بات ہے اس میں وہ بیلون کر جائے گا, بہت زیادہ ہو جائے گا. جہاں پہ آپ فیول پروڈکٹس امپورٹ کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو اگر یہ گندم بھی اسی مقدار میں امپورٹ کرنا پڑے گی, ایڈیبل آئل بھی آپ ابھی امپورٹ کرتے ہیں, تو یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. اگر عمران خان صاحب اگلے 3 مہینے یا 5-6 مہینے میں آ جائیں گے تو پھر کیا بنے گا, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. امجد خان نیائی صاحب, آپ کے ہی سابق جو کولیگ رہے ہیں شبر زیدی صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ جی اب مینیجبل نہیں ہیں چیزیں, مطلب یہ 2-3 سال تو آپ بھول جائیں کہ آپ مینیج کر سکتے ہیں, اکنامک جو ہے وہ صورتحال مزید خراب ہوگی. مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی تقریباً ملی جلی اسی طرح کی باتیں لکھ دیں کہ کنٹرولبل نہیں ہو رہی چیزیں, فوڈ سیکیورٹی کا امپورٹس بڑھ جائیں گی. عمران خان صاحب جب 2018 میں آ رہے تھے تو تب انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا فلیٹ ہے کمپیٹنٹ لوگوں کا جو اکانومسٹ ہیں, لیکن اس کے بعد وہ پھر آپ کی مینجمنٹ بھی دیکھی, لیکن بلیسنگ ان ڈسگائز کووڈ میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا. اب کیا روڈ میپ ہے عمران خان صاحب کے پاس؟ تو ان کو تو چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا بیٹھیں, ریلیکس کریں پیچھے, فوری انتخابات میں آ کے اگر حکومت لے لیں گے تو سنبھالیں گے کیسے؟ اگر آپ کو 2018 میں آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کی معیشت کہاں پہ کھڑی تھی, لیکن الحمدللہ ہم نے ود دی پیسج آف ٹائم اس کو ریکور کیا, پھر ہم نے اس کو سٹیبلٹی کے بعد جو ہے وہ ریکوری میں لے کے آئے. آپ کی تمام انڈسٹری جو ہے وہ بوم پہ چلی گئی, آپ کے ایکسپورٹ بڑھ گئی, اور آپ کو زر مبادلہ جو ہے $31 بلین لوگوں نے پاکستان میں بھیجا. تو یہ ہماری پالیسیز تھی جس کی وجہ سے جو ہے ہم ایک, اور پھر آپ کا جو کرنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ بلکہ سرپلس میں رہا کچھ عرصہ, آپ نے دیکھا ہوگا. اور ہم نے جو آپ کے حکومتی اخراجات ہیں ان کو کم کیا اور ایک چیز بیلنس میں لے کے آئے. لیکن انہوں نے جب سے رجیم چینج ہوئی ہے, آپ غور کریں تو ہم پہلے بھی کہتے رہے تھے, ہم نے کورونا جیسے مشکل حالات میں اپنے آپ کو ریکور کیا, انہوں نے تو اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا نا. آج پاکستان میں بیسک وجہ ہے کہ ان کے پاس کوئی روڈ نہیں ہے, نہ ان کے اوپر جو کانفیڈنس بلڈ ہو رہا ہے بزنس مین کا, نہ فارن جو آپ کے جو اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں ان کا. تو اس وجہ سے ہم تو ان کو اور پوری دنیا کو یہ کہہ جا رہے ہیں, آپ کو بھی آپ کے توسط سارے پاکستانی بھی یہ سمجھتے ہیں, اور وہ اس لیے تو کہہ رہے کہ اس کا واحد حال کیا ہے کہ اس غیر یقینی صورتحال سے نکلنے کا واحد حل نئی حکومت ہے جو بڑے فیصلے کر سکے, آگے کی طرف دیکھ سکے. کیونکہ دنیا کے جتنے بھی معیشت کے حساب سے جو بڑے ادارے ہیں وہ بھی تو آپ پہ اس لیے کانفیڈنس نہیں کر رہے نا کہ ان کو پبلک کا اعتماد بھی حاصل نہیں ہے. مطلب امجد خان نیائی صاحب, جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عام انتخابات جو ہے وہ الٹیمیٹ آنسر ہے اس کرائسس کا جو اس وقت پاکستان جس سے دو چار ہے؟ حل ہے تو بتا دیں جی, اور کوئی حل ہے تو چلیں. رانا صاحب کوئی اور حل ہے اس کے علاوہ؟ تو اگر یہ صورتحال ہے 7-8 مہینے مطلب ہو گئے, معاملات نہیں سنبھالے جا رہے, اور ایک کرٹیسزم جو آپ پہ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ جناب جو بیسک ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ جی کیسز ختم ہو,
منی لانڈرنگ کے کیسز ختم ہو, مریم صاحبہ کا پاسپورٹ مل جائے, مریم صاحبہ باہر چلی جائیں, میاں نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ مل جائے, وہ ٹریول کر سکیں اور پھر وہ بھی واپس آ جائیں. اس کے علاوہ شاید کوئی اور ایجنڈا نہیں تھا جس میں ابھی تک تو اگر یہ ایجنڈا ہوتا نا تو ہم بجلی کا ریٹ مہنگا نہ کرتے, ہم IMF کا معاہدہ بحال نہ کرتے, ہم اتنی زیادہ جو سیاسی کاسٹ ہم نے پے کی یہ سارے فیصلے کرنے کے لیے ہم وہ نہ پے کرتے. خان صاحب کہا یہ جا رہا ہے گیٹنگ ریلیف فار یور لیڈرشپ, PMLN لیڈرشپ کے لیے کاسٹ ٹھیک تھی. نہیں یہ دیکھیں پھر ہم یہ فیصلے کیے بغیر یہ کام کرا لیتے ہیں نا. اگر وزیر اعظم تو تھے, ہم بن گئے تھے, ہم یہ ویسے ہی یہ کام کرا لیتے اور یہ مشکل فیصلے نہ کرتے اور معیشت کو اور قرضہ لے کے ہم یہ 4-5 مہینے گزار لیتے. ہم نے تو یہ نہیں کیا, ہم نے تو وہ اقدام لیے جو پاکستان کو جن کی ضرورت تھی. اگر نہ لیتے تو دیوالیہ ہو جاتا, اس میں ہم نے پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا. اور جہاں یہ کیسز کی بات ہے, یہ بوگس کیسز تھے, یہ کون سا 4 سال میں ثابت کر سکے کوئی ایک بھی کیس. اگر یہ بوگس نہ ہوتے تو ان کو جعلی ہیروئن کے کیس تو نہ بنانے پڑتے نا رانا ثناء اللہ کے اوپر. اگر یہ جینون کیسز تھے تو احسن اقبال کو سپورٹس کمپلیکس پہ اندر نہ کرتے, خاقان عباسی کو سستی LNG لینے پہ اندر نہ کرتے, تو ان کو یہ سارے حربے استعمال کرنے پڑے کیونکہ ان کے پاس میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے اوپر جو منی لانڈرنگ جو FIA نے کیس بنایا تھا وہ تو خان صاحب اور یہ سارے کہتے تھے کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں تو روم ہی نہیں تھا. اور ان کو جس دن مطلب ان کے اوپر لگنی تھی تو اوپن اینڈ شٹ کر دیتے. یہ بولتے ہی رہ گئے کہ شٹ ہو گیا, بولتے رہ گئے. ہمارے پاس پتہ نہیں کتنے والیوم 90 والیومز پڑے ہیں ثبوت کے, تو کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے اپنے 4 سال کے ٹینیور میں. وہ کر دیتے جب وقت تھا. تو آج ان کا جب پورا کرپشن کا بیانیہ فلاپ ہو گیا, آج پھر یہ وہی بیانیہ لے کے بیٹھے ہوئے, کھا گئے پی گئے لوٹ گئے. بھئی آپ اپنے دور میں ایک آدھے بندے کو تو ٹانگ دیتے, کسی کو بھی نہیں ٹانگا آپ نے. امجد خان نیائی صاحب کنکلیوڈ کر دیں سر جی ایک آدھ بندے کو, تاکہ اس کو ایگزامپل تو سیٹ کر دیتے کہ باقاعدہ آپ لوگوں نے احتساب کیا, کرپشن کے خلاف محنت کی, لڑے, کچھ بھی نہیں ہوا. ہم تو ضمیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام گل سڑ چکا ہے, اور کاش کہ ہمارے پاس جو نیب ہمارے نیچے ہوتی تو رزلٹ کچھ اور تھا. نیب جن کے ہاتھوں میں تھی تو ان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے, ہم نے تو واضح انداز میں دنیا کے سامنے رکھ دی ہے, اور انہوں نے جو مل ملا کے NRO لے لیا ہے. تو یہ پچھلے سال فروری 21 سے تو نہیں تھا نا, کوئی بھی کنٹرول نہیں تھا ان کے پاس, وہ تو جنرل باجوہ نے کہہ دیا. یہ نوکری انہوں نے بڑھائی. نہیں, یہ آپ اس بات پہ یقین کرتے ہیں؟ نہیں, میں آپ بھائی مطلب آرمی چیف خود کہہ رہے ہیں. میں نے کہا آپ یقین کرتے ہیں اس بات پہ جو میں کہہ رہا ہوں. سر مجھے وجہ بتا دیں, میں کیوں نہ یقین کروں, چلیں مجھے یہ بتا دیں. جن کے ہاتھوں میں تھا نیب وہ بہتر بتا سکتے ہیں. ہمارے ہاتھوں میں ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ آج نیب جس حالت میں ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کے تو ڈنگ ہی نکال چکے ہیں. بلکہ رانا احسان 30 سیکنڈز. دیکھیں نیب ان کے ہاتھ کے نیچے نہیں تھا, ان کے انگوٹھے کے نیچے تھا. نیب کے چیئرمین کی جو ویڈیو تھی وہ بھی ان کے پاس تھی, اس سے انہوں نے خوب کھیلا, اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آرڈیننس کے ذریعے, لیکن کچھ بھی تو نہیں ہوا. رانا احسان صاحب آپ خود مان کے ہٹے ہیں کہ کوئی کیس فائنل کنکلوژن تک نہیں پہنچا. بہت بہت شکریہ رانا احسان افضل, امجد خان نیائی صاحب. ناظرین اپنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.